मैं केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ। 12th मैंने केंद्रीय विद्यालय से किया है, फिज़िक्स PCM ग्रुप और बायोलॉजी के साथ, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के साथ। और फिर मैंने इंदौर यूनिवर्सिटी से मैंने BSc किया फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के अंदर। फिर मैं JNU चला गया, वहाँ से मैंने MA किया, MPhil किया पर्शियन एंड सेंट्रल स्टडीज़ के अंदर, और मैं वहाँ पे JRF भी क्वालिफाई किया 2004 के अंदर। फिर मेरा SRF के अंदर हो गया था, सेंट्रल एशियन स्टडीज़ के अंदर मैं रिसर्च कर रहा था। और 2007 के अंदर मेरा BPSC में पहले अटैम्प्ट में ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया, और 2007 46 बैच के अंदर मैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मैंने ज्वाइन किया। इससे पहले UPSC 2 बार बहुत ही नैरोली मेरा मिस हुआ। मैं मेंस लिखा था 2006 के अंदर और 2008 के अंदर। तो इसके अलावा मैं JNU के 7 साल JNU कैंपस में मेरे गुजरे हैं, और हमदर्द स्टडी सर्किल में भी मेरे 2 साल गुजरे हैं। तो हमदर्द स्टडी सर्किल का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, उस ज़माने में जनाब सैयद हामिद साहब तशरीफ़ रखते थे, और उनकी निगरानी और सरपरस्ती में हम लोग तैयारी करते थे UPSC की। तो वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मेरे जहन के अंदर था, और मैंने कोशिश की है कि उस पूरे कॉन्सेप्ट को हज भवन में मैं नाफिज़ करूं, और उस माहौल को मैं पैदा करूं जिस माहौल के अंदर बच्चे UPSC और BPSC के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल की एक पूरी टीम है, और पूरी टीम की कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह बराबर हो रही हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे बच्चे आते हैं कोचिंग करने के लिए, उन लोगों की मेहनतें हैं, और ये अल्लाह का ख़ास फजल है कि यहाँ पे जो पढ़ने पढ़ाने का जो निज़ाम है, जो कोचिंग रिहायशी कोचिंग का जो मंसूबा है, बेहतर तरीके से नाफिजुल अमल है, और उसके असरात अब ज़ाहिर हो रहे हैं। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं उससे लाताल्लुक़ी का इज़हार करना पसंद कर रहा हूँ। ये एक इज्तिमाई कोशिश है, और इज्तिमाई कोशिशें ही ज़्यादा कारआमद होती हैं। और जहाँ तक इनफरादियत का सवाल है कि हज भवन की वो क्या खूबियाँ हैं जो दूसरे कोचिंग इदारों में आम तौर से नहीं मिल पाती हैं, उसमें मैं सर फहरिस्त ज़िक्र करना चाहूँगा कि ये एक रिहायशी कोचिंग का मंसूबा है, जिसमें 100 की तादाद में या 150 की तादाद में बच्चे और बच्चियाँ एक ही मकसद को लेकर के एक छत के नीचे बैठ कर के एक साथ तैयारी करती हैं। अब मुख्तलिफ़ बच्चों के अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, और उनके स्ट्रॉन्ग फील्ड्स होते हैं। अब जो साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, उनके साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें वो मजबूत होते हैं। जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले, हिस्ट्री ऑप्शन वाले बच्चे हैं, उनका फ्रीडम मूवमेंट और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस में वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। और बच्चों का आपस में इंटरेक्शन एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है लर्निंग का, और ये बड़ा इफ़ेक्टिव है जो आम तौर से दूसरी जगहों पे नहीं मिलता है। इसके अलावा बच्चे एक दूसरे के साथ ग्रुप स्टडी करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके स्ट्रेटजी बना करके और वो तैयारी करते हैं। तो ये यहाँ की कुछ खूबियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी की सहूलत है, 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहती हैं, तमाम मशहूर कोचिंग इदारों के स्टडी मटेरियल्स यहाँ पे फ्री में अवेलेबल रहते हैं। सारे मैगज़ीन्स और डेलीज़, पेपर्स, स्टडी मटेरियल्स, स्टैंडर्ड टेक्स्ट भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। लाइब्रेरी कभी बंद नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे। इसके अलावा बच्चों की पढ़ने का अलग निज़ाम है, बच्चियों के पढ़ने का स्टडी रूम अलग है, कॉन्फ्रेंस हॉल है अलग। इसके अलावा काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम है, उनके खाने पीने का अल्हम्दुलिल्लाह मेज़ का बड़ा बेहतरीन निज़ाम है, जहाँ मीनू के साथ तीनों वक्त खाने का नज़म होता है। तो बच्चों को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, और जो घर पे रहने के वजह से जो कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वो डिस्टर्बेंसेस से बच्चों को हम लोग बिल्कुल ही आज़ाद कर देते हैं। तो ये कुछ खूबियाँ हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एक्सपर्ट्स की जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, जो बेस्ट से बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो दिल्ली से हों, जयपुर से हों, भोपाल से हों, रांची से हों, उनको हम लोग यहाँ पे इनवाइट करते हैं, और उनके क्लासेस होते हैं, हेक्टिक क्लासेस होते हैं, प्रीलिम्स के लिए अलग से, मेंस के लिए अलग से, और फिर वो टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग कंडक्ट करते हैं। आंसर्स को हम लोग एक्सपर्ट्स के ज़रिए से चेक करवा करके और उस पर फीडबैक देते हैं। फिर मॉडल आंसर्स का डिस्कशन होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ़ सर्विसेज में 63rd के अंदर या 60 से 62वीं के अंदर या 56वीं से 59वीं के अंदर कामयाब हुए हैं, और वो काफ़ी अच्छे प्रीमियर सर्विसेज को उन्होंने ज्वाइन किया, उनका रेगुलर विज़िट होता है, और वो लोग आकर के यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं।
بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں, جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اب جیسے 64ویں مینس میں خاص طور سے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ 63ویں مینس میں ہماری ایک سکسیزفل کینڈیڈیٹ تھی کہکشاں, جنہوں نے ایڈمنسٹریٹو سروسز کو جوائن کیا ہے. تو وہ یہاں پہ ریگولر ان کا وزٹ ہوتا تھا اور وہ آنسر رائٹنگ کے ان کے سیشنز ہوتے تھے بچیوں کے ساتھ اسپیشل, اور پھر اس کو وہ ڈسکس کرتی تھی. تو اس طرح سے کئی لیولز پہ ہم لوگوں کی کوششیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایکسپرٹس آتے ہیں بہت ہی ریناؤنڈ ایکسپرٹس کو ہم لوگ انوائٹ کرتے ہیں, ان کی کلاسز ہوتے ہیں, ان کے لیکچرز ہوتے ہیں, اور ہم لوگوں کا بڑا فوکسڈ اپروچ ہوتا ہے. جو زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ ہم لوگوں کے تجربے میں جو چیزیں آ چکی ہیں کہ یہ چیزیں ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ امپورٹنٹ, اس پہ ہم لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں. اور جو ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ارریلیونٹ مٹیریلس ہیں یا ٹاپکس ہیں, ان پہ ہم لوگ بچوں کو فوکس نہ کرنے کے لیے تاکید کرتے رہتے ہیں. تو بچوں کا بڑا ویل اورینٹیڈ اینڈ فوکسڈ اپروچ ہوتا ہے, اور یہ کامیابی کے کچھ اہم محرکات ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے بچے زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں, اور بچوں کو یہاں پہ کافی سہولتیں مل رہی ہیں. تو اکیڈمک لیول پہ بھی اور نان اکیڈمک لیول پہ بھی یہاں پہ بچوں کی تمام ضرورتیں بہت بہتر طریقے سے پوری کی جا رہی ہیں, اور الحمدللہ اس کے لیے پوری ٹیم ہے جو لگی ہوئی ہے. حج بھون کوچنگ اینڈ گائیڈنس سیل کے ذریعے سے تینوں مراحل کے لیے, پریلیمز کے لیے, مینس کے لیے اور انٹرویوز کے لیے کوچنگ کا بندوبست ہوتا ہے الحمدللہ. اب پریلیمز کے لیے ایڈمیشن کا ہمارا پروسیس یہ ہے کہ جیسے ہی بی پی ایس سی کے ذریعے پریلیمز کے ایگزام کا نوٹیفیکیشن آتا ہے, ہم لوگ ایڈمیشن فارمز فل اپ کرواتے ہیں. اس کے لیے ہم لوگ اشتہار نکالتے ہیں اخبارات کے اندر, سوشل میڈیا کے اندر, اور مختلف گروپوں کے ذریعے سے اور مختلف ذرائع سے ہم لوگ بچوں کو انفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حج بھون کے کوچنگ اینڈ گائیڈنس سیل میں پریلیمنری ایگزامینیشن کی رہائشی کوچنگ کے لیے ایڈمیشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. ہزاروں کی تعداد میں بچے آن لائن فارم فل اپ کرتے ہیں, اور پھر ہم لوگ انٹرنس ٹیسٹ, داخلہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں. داخلہ ٹیسٹ میں جو بچے کامیاب ہوتے ہیں, ان کامیاب بچوں کو ہی ہم لوگ پریلیمز کی کوچنگ کے لیے انرول کرتے ہیں. انرولمنٹ کے بعد ان کو یہاں پہ رہائش کا ہم لوگ مفت میں انتظام کرتے ہیں, اسٹڈی میٹیریلز دیتے ہیں. اس کے علاوہ جنرل اسٹڈیز جو 150 مارکس کا ہوتا ہے, اس کے الگ الگ سیکشنز کے اوپر ہمارے ایکسپرٹس آتے ہیں اور ان لوگوں کے لیکچرز ہوتے ہیں, جیسے ہسٹری اینڈ کلچر ہو گیا, جغرافی ہو گیا, اکانومی ہو گیا, پالیٹی ہو گیا, سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز ہو گیا, میتھمیٹکس اینڈ ریزننگ ہو گیا, انٹرنیشنل ریلیشنز ہو گئے یا انٹرنیشنل ایونٹس ہو گئے, کرنٹ افیئرس ہو گئے. تو تمام ٹاپکس کے اوپر ہمارے ایکسپرٹس آتے ہیں. ہیکٹک کلاسز ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ ٹیسٹ سیریز کنڈکٹ کرتے ہیں ٹاپک وائز, اور اس میں جو بچے بہت بڑھیا پرفارم کرتے ہیں ان کو ہم لوگ ایوارڈ بھی دیتے ہیں, اور جو بچے بڑھیا پرفارم نہیں کرتے ہیں ان کو ہم لوگوں تاکید کرتے ہیں کہ وہ اپنے پرفارمنس کے لیول کو امپروو کریں, نہیں تو ان کے گارجین کو بتاتے ہیں یا ان کو چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتے ہیں. ہمارا ایک یونیک سزا دینے کا طریقہ ہے کہ بچوں پہ 1 روپیہ فائن کرتے ہیں, اور اس 1 روپے کو جو حج بھون میں غریب لوگ آتے ہیں, بھکاری, بھیک مانگنے والے لوگ, ان کو ہم لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو احساس ہو کہ اگر ہم لوگ اپنی حالت کو نہیں سدھاریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا کیریکٹر بھی لینے والا ہو جائے, ہم دینے والے نہ بن پائیں. تو اس طرح سے ہمارا ایک مکمل نظام ہوتا ہے, اور بچوں کو یہاں پہ بہترین ماحول میں تیاری کرنے کا موقع ملتا ہے. اور الحمدللہ پریلیمز کے ایگزام میں ہمارا جو کامیابی کی جو شرح ہے وہ بہت ہی عمدہ ہے. 64ویں مینس میں ہمارے پی ٹی میں ہمارے پاس تقریباً 150 بچے تھے, اس میں 97 بچے 97 اسٹوڈنٹس پریلیمز کوالیفائی کیے تھے. تو پریلیمز میں داخلہ لینے کے لیے ہمارا انٹرنس ٹیسٹ ہے, اور بچے رابطے میں رہیں حج بھون کوچنگ اینڈ گائیڈنس سیل سے, اور جیسے ہی 67th کا نوٹیفیکیشن آتا ہے ہمارا ایڈمیشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا, داخلہ ٹیسٹ ہوگا, اور داخلہ ٹیسٹ کی بنیاد پہ ہم لوگ یہاں پہ داخلہ دیں گے. اب یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہیں, کوچنگ کا, رہائش کا نظام ہے, کوچنگ کا نظام ہے, اسٹڈی مٹیریلس ہیں, وہ فری میں ہم لوگ اویلیبل کراتے ہیں. لیکن یہاں پہ کھانے کے لیے میس بل, فوڈس چارجز ہم لوگ لیتے ہیں پر کینڈیڈیٹ 3500 روپیز ہم لوگ لیتے ہیں, جس میں تینوں وقت مینو کے ساتھ کھانے کا نظم ہوتا ہے, اور 2 وقت میں چائے اور ہلکے بسکٹس کا انتظام ہوتا ہے. تو یہ ہمارا خرچ ہوتا ہے. اور اگر بچے بہت ہی زیادہ کمزور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس میں بھی ہم لوگ گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا تو ان کے میس بل کو معاف کر دیتے ہیں یا پھر اس میں کافی تخفیف کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارا نظام ہے پریلیمز کا. اور پریلیمز میں جو بچے کامیاب ہو جاتے ہیں, مینس کے لیے انہی بچوں کو صرف انرول کرتے ہیں. اب مینس میں آپشنل وائز ہم لوگوں کے ہیکٹک کلاسز ہوتے ہیں. پچھلے 64ویں میں 12 آپشنل سبجیکٹس کے ہمارے ریگولر کلاسز, کمپلیٹ کلاسز ہوئے تھے, جس میں سوشولوجی ہے, جغرافی ہے, اینتھروپولوجیز ہے, ہسٹری ہے, میتھمیٹکس ہے, اس کے علاوہ اردو ہے,
تو یہ جتنے بھی LSW ہے، جتنے بھی امپورٹنٹ پاپولر آپشنل سبجیکٹس ہیں اس کے کلاسز ہمارے ایکسپرٹس کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل اسٹڈیز کے بھی ڈفرینٹ سیکشنز کے اوپر مینس کو فوکس کر کے ہمارے کلاسز ہوتے ہیں، جیسے GS کے فرسٹ پیپر میں ہسٹری اینڈ کلچر کا پارٹ ہے، اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیشنز اور کرنٹ ایونٹس کا پارٹ ہے، اس کے علاوہ DIs کا پارٹ ہے، اسٹیٹسٹکس اینڈ DIs کا۔ تو ہر سیکشنز کے اوپر ہمارے الگ الگ ایکسپرٹس کے کلاسز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے سیکنڈ پیپرز کے اندر جنرل اسٹڈیز کے سیکنڈ پیپرز میں اکانومی کے اوپر الگ سے کلاسز ہوتے ہیں ہمارے، اس کے علاوہ جغرافی کے اوپر الگ سے کلاسز ہوتے ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز کے اوپر الگ سے کلاسز ہوتے ہیں۔ تو ڈفرینٹ ہم لوگوں کا بڑا فوکسڈ اپروچ ہے، اور ہر شعبے کے اوپر، سلیبس کے ہر شعبے کے اوپر ہم لوگوں کا دھیان رہتا ہے، اور ہم لوگ اس کے اوپر بچوں کو کلاسز کرا کر کے ان کو کمفرٹیبل پوزیشن میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے تقریباً ہر گوشے کے اندر CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا یہاں کے ڈسپلین کا ایک بچوں کے رہائش کا ایک کچھ ضابطے ہیں، جیسے فجر کی نماز میں بچوں کو شامل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جو بچے، ہمارا اٹینڈنس فجر کی نماز کے وقت ہی ہوتا ہے عام طور سے، اور جو بچے شامل نہیں ہوتے ہیں فجر میں ان کو ہم لوگ بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیوں یہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بچے لائبریری میں کتنا وقت لگا رہے ہیں، باہر کیمپس سے کتنی بار وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں بلا ضرورت یا ضرورت کے تحت، ان ساری چیزوں پہ ہماری نظر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کلاسز میں ہم بھی خود جا کر کے پیچھے بیٹھ کر کے بچوں کو مانیٹر کرتے ہیں کہ بچے کتنا زیادہ اٹینشن کے ساتھ کلاسز کر رہے ہیں، یا بچوں کا کتنی دلچسپی ہے کلاسز کے اندر۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹیسٹ میں پرفارمنس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچوں کا انٹرسٹ کتنا ہے، یا بچے کتنے کمفرٹیبل ہیں اس سبجیکٹس کے اندر۔ اس کے علاوہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان سے ہم لوگ ریگولر فیڈ بیکس لیتے ہیں۔ تو مختلف سطح پہ ہم لوگ بچوں کی نگرانی کا کام کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے ہم لوگ افرمیٹیو ایکشنز لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچیوں کی رہائش کا ایک الگ نظام ہے ہمارے پاس الحمدللہ، جس میں داخلہ عام طور سے مرد حضرات کا ممنوع ہوتا ہے۔ میں بھی اپنی مرضی سے اس علاقے میں، ممنوعہ علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں، اور مجھے بھی اگر کسی ضرورت کے تحت داخل ہونے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں پہلے لیڈیز وارڈن کو کال کرتا ہوں، اور ان کی موجودگی میں ہی میں داخل ہونے کی اجازت مجھے ملتی ہے۔ تو بچیوں کے رہائش کا الگ نظام ہے، ان کا میس کا الگ نظام ہے، ان کے نماز کا الگ نظام ہے، ان کا اسٹڈی روم الگ ہے۔ صرف مینس کے جو کلاسز ہوتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، باقی ان کا اسٹڈی روم، ان کا میس، ان کی رہائش گاہ، ساری چیزیں الحمدللہ بالکل ہی الگ ہیں اور بہت ہی سیف ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں دن میں الگ لیڈیز وارڈن رہتی ہیں، رات میں الگ لیڈیز وارڈن رہتی ہیں، اور 24 گھنٹے ان کی نگرانی کی جاتی ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو بچیوں کے رشتہ دار ہیں، یا ان کے والدین ہیں، یا ان کے گارجینس ہیں، وہ لوگ بھی عام طور سے ہماری اجازت کے بنا بچیوں سے نہیں ملتے ہیں، اور بچیوں کے باہر نکلنے پہ مکمل پابندی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں حجاب کی سختی ہے کہ کلاسز کے اندر یا پبلک پلیسز کے اوپر بنا حجاب کے یا مکمل لباس کے بہترین وہ بچیاں عام طور سے نہیں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ چھت پہ بچیوں کی جانے کی مناہی ہوتی ہے۔ بچیوں کے ضرورت کی اور تمام چیزوں کا الحمدللہ بہت بہتر طریقے سے نظم ہوتا ہے، اور اللہ کا خاص فضل ہے کہ حج بھون کوچنگ اینڈ گائیڈنس سیل کے اوپر خاص طور سے بچیوں کے معاملے میں لوگوں نے اس اعتماد اور اس بھروسے کا اظہار کیا ہے، اس سے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ لائبریری میں دن میں بھی اسٹاف رہتے ہیں اور رات میں بھی اسٹاف رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کو جس طرح کے اسٹڈی مٹیریل کی ضرورت پڑتی ہے بچے بتا دیتے ہیں، اور ہم لوگ خود اس کو پرنٹ آؤٹ لے کر کے بچوں کو بائنڈ کر کے دے دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ای لرننگ کا جو سینٹر ہے اس کے اندر بچے عام طور سے اسٹڈی مٹیریلز کو ایکسیس کرتے ہیں، اس کا اگر پرنٹ آؤٹ لینا رہتا ہے تو وہ پرنٹ آؤٹ لیتے ہیں، پرنٹر لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کچھ فوکس لیکچرز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی لوگ اپنا اس پہ سننے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اس پہ سنتے ہیں کچھ امپورٹنٹ لیکچرز کو، یا اگر ہمارا پروگرام ہے کہ اگر بہت سارے امپورٹنٹ لیکچرز جو یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں اس کو ہم لوگ پین ڈرائیو کے ذریعے سے، ہمارے پاس اسپیشل پروجیکٹر ہے اور پروجیکٹر پہ ہم لوگ اس کو چلا کر کے اس پہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ بچے اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو میرا کہنے کا میں یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جو بھی ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں آن لائن اسٹڈی سے ریلیٹڈ، یا پھر جو ٹریڈیشنل جو طریقہ کار ہیں مطالعے کے، کتب بینی اور اسٹڈی میٹیریلز، ان تمام نہج کے اوپر ہماری کوششیں جاری ہیں الحمدللہ، اور یہ تمام سہولتیں بچوں کو بہترین طریقے سے مہیا کرائی جا رہی ہیں۔
الحمدللہ. اور اس میں میں خاص طور سے میں ایک اور ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے محکمے کے وزیر ہیں، اس سے پہلے جو بھی رہے ہیں اور ابھی جو موجودہ ہیں، الحمدللہ ان لوگوں کی خصوصی توجہ اور خاص طور سے اور وہ ان کا وزٹ ہوتا ہے، ان کے وزٹ سے ہی بچوں کے اندر ایک جنون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ان کو دیکھ کر کے، ان کی کچھ باتوں کو سن کر کے، اور یا اس بات کا ہم احساس دلاتے ہیں کہ ان کے لیے جو پلاننگ ہو رہی ہے یا ان کے لیے جو سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں، اس میں ایسے ایسے لوگوں کا ایک بڑا اہم کردار ہے. تو اس سے بچوں کو کافی موٹیویشن ملتا ہے الحمدللہ. اور جو خاص طور سے جو محکمہ ہے، محکمے کی جو معاونت ہے وہ تو ناقابل فراموش ہے اور ناقابل بیان ہے. اس کے علاوہ جو ہماری نوڈل ایجنسی ہے مولانا مظہر اللہ عربک اینڈ پرشین یونیورسٹی، اس کی بھی جو خدمات ہیں وہ الحمدللہ کافی قابل ستائش ہے. اور اس کے لیے ہم لوگ محکمے کے بھی اور نوڈل ایجنسی مولانا مظہر اللہ عربک اینڈ پرشین یونیورسٹی کے بھی کافی ممنون اور مشکور ہیں. اور یہ ایک اجتماعی کوشش ہے اور الحمدللہ اجتماعی کوشش کے یہ نتیجے ہیں. جو غریب بچے ہیں، جو میس بل کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، اس سے پہلے بھی کئی سارے ہمارے پاس بچے آئے جن کے والدین کے متعلق جب ہم دریافت کرتے ہیں کہ والد کیا کرتے ہیں یا آمدنی کے کیا ذرائع ہیں، تو بچے جذباتی ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں. تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ ان کے ساتھ معاشی مشکلات ہیں اور ایسے بچوں کی بھرپور معاونت حج بھون کوچنگ گائیڈنس کی طرف سے کی جاتی ہے. ایسے بچوں کے میس بل جو لگتا ہے وہ ہم لوگ معاف کر دیتے ہیں. تو آئندہ بھی اگر کوئی لگے گا کہ کوئی بچہ پڑھائی میں سنجیدہ ہے اور وہ بہت ہی سنجیدگی سے اپنی پڑھائی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، تو جس سطح پہ بھی معاونت کی ضرورت ہوگی ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں. اور کوئی بھی موانع انشاءاللہ راستے میں نہیں آنے دی جائے گی. یہاں پہ ابھی جو کوچنگ ہم لوگ کا نظام جو ہم لوگوں کا چل رہا ہے وہ بی پی ایس سی کا ہے. اب بی پی ایس سی میں مختلف عہدوں کے لیے تقرریوں کے لیے نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، جس میں ایڈمنسٹریٹو سروسز ہے، پولیس سروسز ہے، فائنانس سروسز ہے، ریونیو سروسز ہے. اس کے علاوہ اور بھی جو مختلف شعبے ہیں، مختلف محکمے ہیں، ان میں افسران کے لیے یہاں جو ایگزام ہوتے ہیں کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن، تو اس کی مکمل تیاری یہاں پہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے نئی شروعات کی تھی کہ بہار پولیس میں سب انسپکٹر داروغہ کے لیے ہم لوگوں نے پریلیمز اور مینز کی تیاری کرائی تھی، اور اس میں الحمدللہ کافی بچے کامیاب ہوئے تھے اور ان کا فزیکل بھی الحمدللہ ہوا ہے. تو فزیکل میں تقریباً 206 کے آس پاس بچے شامل ہوئے ہیں حج بھون سے مینز کوالیفائی کرنے کے بعد. اس کے علاوہ بہار پولیس میں کانسٹیبلز کے لیے، بہار پولیس میں جیل پولیس، اگنک پولیس، فائر پولیس اور ان تمام عہدوں کے لیے بھی ہم لوگوں کے یہاں سے کوچنگ کا نظام چلایا جاتا ہے. اس کے علاوہ بہار پولیس میں ڈرائیور کے عہدے کے لیے بڑے پیمانے پر تقرریاں ہوئی ہیں اور ہمارے یہاں سے پہلے بیچ میں 114 بچے کامیاب ہو کر کے بہار پولیس میں ڈرائیور کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو اس طرح سے ابھی ہم لوگوں کا جو فوکس ہے وہ پولیس ہے، بہار پولیس ہے اور سول ایڈمنسٹریشن ہے بی پی ایس سی کے ذریعے سے. اب بہار پولیس میں جو ایگزام ہوتے ہیں کانسٹیبلز کے، وہ چین پرشد کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور بہار جو داروغہ کا جو ایگزام ہوتا ہے وہ بہار پولیس سب آرڈینیٹ سروس کمیشن کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو ان دونوں کے ذریعے سے جو بھی ایگزامز ہوتے ہیں اس کی تیاری ہم لوگ کراتے ہیں یہاں پہ، ریٹن کا بھی اور فزیکل بھی الحمدللہ. اور اگر ڈرائیور کا ہوا تو اس کا ٹیکنیکل ٹریننگ بھی، ڈرائیونگ سے ریلیٹڈ اور پھر اس سے متعلقہ اس کی انٹرویو کی تیاری اور تمام چیزوں کا مشق ہم لوگ کراتے ہیں. اس کے علاوہ بی پی ایس سی کا پریلیمز اور مینس اور موک انٹرویوز کے لیے ہم لوگ موک انٹرویوز کا سیشن کراتے ہیں. الحمدللہ موک انٹرویو میں زیادہ تر بہت ہی تجربہ کار جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ہی سینئر افسران یہاں پہ آتے ہیں اور وہ بچوں سے موک ہم لوگ ایگزامینیشن کنڈیشنز کے اندر موک لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بچوں کو الگ سے ہم لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں اور الگ سے ان کو گائیڈ کرتے ہیں. تو یہاں آنے کے بعد بچوں کے اندر جھجک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کا جو کمیونیکیشن اسکل ہے الحمدللہ وہ کافی امپروو کر جاتا ہے. اس کے علاوہ جو مینرزم سے ریلیٹڈ جو کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جن پہ عام طور سے انٹرویوز کے اندر سوالات ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم لوگوں کے کچھ ڈسکشنز ہوتے ہیں. اس سے اور زیادہ کانسیپچول کلیئرٹی آ جاتی ہے بچوں کے اندر. تو یہ کئی ساری چیزیں ہیں، محرکات ہیں جو یہاں کے موک انٹرویوز کو بہت ہی بہتر اور معیاری موک انٹرویوز کی حیثیت سے پیش کرتی ہیں.
اور اس سے بچے بہت استفادہ کرتے ہیں۔ موک انٹرویو میں ہم لوگ صرف مائنورٹیز کمیونٹیز کے بچوں کو ہی نہیں انوائٹ کرتے ہیں، جو بھی بچے یہاں پہ آتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ ان کو موک کراتے ہیں۔ اس بار بھی نن مائنورٹیز کمیونٹیز کے بھی کافی بچے یہاں پہ آ کر کے موک کیے ہیں اور کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ کمار دیپانکر یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں، اس سے پہلے سونل کماری یہاں پہ موک انٹرویو کر کے اور کامیاب ہوئی تھی، جو ابھی ڈی ایس پی ہیں، اور ہمیشہ دوسرے کمیونٹیز کے بچے بھی یہاں پہ آ کر کے موک کے لیے آتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں یہاں کی شہرت کی وجہ سے، اور ہم لوگ ان کو موک انٹرویو میں موقع دیتے ہیں۔ تو موک انٹرویو میں جو بھی بہت ہی بہتر لائنز کے اوپر ہم لوگ بچوں کو تیار کرتے ہیں، ان کا کانفیڈنس کا لیول امپروو کرتے ہیں، ان کو اننرو ہونے سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مینرزم کے اوپر اور پھر ان کے کمیونیکیشن اسکل کو امپروو کرتے ہیں، اور بیسکس جو انفارمیشن ہے جو انٹرویوز کے لیے ضروری ہے وہ ان کو ہم لوگ لیکچرز کے ذریعے سے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی مینس کی کوالیفائی کر چکے ہیں، وہ یہاں پہ آتے ہیں۔ اب بہت سارے نن مائنورٹیز کمیونٹیز کے بچے بھی یہاں کی شہرت کو دیکھ کر کے آتے ہیں، تو ہم لوگ کسی کو منع نہیں کرتے ہیں اور ان کو موقع دیتے ہیں۔ اس بار بھی کئی سارے نن مائنورٹیز کمیونٹیز کے اسٹوڈنٹس کو ہم لوگوں نے موقع کرایا ہے، الحمدللہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ تو انٹری کے لیے تو پریلمس کا جیسے ہی نوٹیفیکیشن آئے گا یہاں پہ داخلہ ٹیسٹ کے لیے ہم لوگ اشتہار دیں گے، اور یہاں پہ ہم چاہیں گے کہ بچے یہاں پہ آن لائن داخلہ ٹیسٹ کے لیے اپنا فارم فل اپ کریں، داخلہ ٹیسٹ میں شامل ہوں اور داخلہ ٹیسٹ میں بڑھیا پرفارم کریں۔ اگر وہ پرفارمنس بڑھیا رہے گا تو انشاءاللہ پریلمس کے لیے یہاں پہ ہم لوگ انرول کریں گے اور ان کو بہترین کوچنگ کرائیں گے۔ اب داخلہ ٹیسٹ میں ہمارا جو سلیبس ہے وہ سلیبس وہی ہے جو بی پی ایس سی پریلمس کا سلیبس ہے۔ جنرل اسٹڈیز کے اوپر 150 مارکس کے ملٹیپل چوائس ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس میں ہر سارے سیکشنز کو ہم لوگ کور کرتے ہیں، جس سیکشن سے بی پی ایس سی میں کوشچنس آتے ہیں، اور کوشچنس کا جو شرح ہے یا جو ریشیو ہے وہ بھی اسی ریشیو میں ہی رہتا ہے جو بی پی ایس سی فائنلس ایگزام کے اندر پریلمس کے اندر آتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی ہمارے داخلہ ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے خواہش مند ہیں وہ بی پی ایس سی کے پریویس ایئرس کے کوشچنس کو دیکھ لیں اور اسی نہج پہ اپنی تیاری کو شروع کر دیں، اور اسی نہج پہ ہم لوگوں کا داخلہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔